मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। उम्मत मुसलमा मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। दुनिया न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद अदा की। और मुल्क भर में ईद उल फितर पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात हुए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। इस पर पुरमसरत मौके पर मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मीठी ईद सबको मुबारक हो। मुल्क भर में ईद उल फितर मनाई जा रही है। छोटे बड़े सभी खुशियां मना रहे हैं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। जबकि लाहौर की बात करें तो बादशाही मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। कोयटा में सादिक शहीद ग्राउंड, कराची के पोलो ग्राउंड में फैसलाबाद में ईदगाह और मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार पर ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जिनमें लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास मुजफ्फराबाद में नमाज ईद अदा कर चुके, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद के मदरसा इकरा तालीमुल कुरान में नमाज ईद अदा की और लोगों से ईद भी मिले। गवर्नर पंजाब ने लाहौर में, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कराची और वफाकी वज़ीर खुरम दस्तगीर ने गुजरावाला में नमाज ईद अदा की। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में ईद की नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी की बात करें तो उन्होंने मंसूरा लाहौर, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान, मुर्तज़ा वहाब, खालिद मकबूल और आमिर खान ने कराची में नमाज ईद अदा की। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नमाज ईद बनी गाला में अदा की। अली मोहम्मद खान ने भी इमरान खान के हमरा नमाज ईद अदा की। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नमाज ईद बनी गाला में अदा की। अली मोहम्मद खान ने भी इमरान खान के हमरा नमाज ईद अदा की। जी हाँ, आपको बता रहे हैं मीठी ईद है और उसका आगाज़ ईद की नमाज के साथ हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नमाज ईद बनी गाला में अदा की है। अली मोहम्मद खान भी उनके हमरा थे, उन्होंने भी इमरान खान के हमरा नमाज ईद अदा की है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नमाज ईद बनी गाला में अदा की। आगा सिराज दुरानी और मुदात अली शाह ने नमाज ईद गढ़ी खुदा बख्श में अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में मुतादिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने भी शिरकत की। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की तरक्की, सलामती और पाक फौज के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज के बाद कायम मकाम गवर्नर और वज़ीर आला सिंध अवाम से ईद भी मिले। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी ख़तरात का शिकार है, मगर जल्द ही मुआशी बहरान पर काबू पा लेंगे। मुसलसल मेहनत और साबित कदमी से ही मुश्किलात ख़त्म होंगी। उन्होंने कहा कि मसाइल के हल के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। जल्द कौम से खिताब में हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म जाती उम्रा में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। ये मुश्किलात का सफ़र अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी कमाल मेहरबानी से सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, अमानत और दयानत से ये सफ़र और ये मुश्किलात हल होंगी। इंशाअल्लाह जल्द ही अपनी इंतहाई प्यारी और इंतहाई मेहनती कौम से ख़िताब करूँगा, तो उसमें मैं इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल का मैं भरपूर ज़िक्र करूँगा। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी ख़तरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और है, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है जो ये हमारी एक मुतहद्दा जो पार्टीज़ हैं, जो इस हुकूमत के हिस्सेदार हैं, हम सब मिलकर, हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बतौर एक नाचीज़ इंसान के, ख़ताकार इंसान के, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला के सहारे पर
اور اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان مشکلات کو حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے عوام سے جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں کیا، آج نوجوان بے روزگار اور ذہنی مریض ہو گئے۔ مہنگائی نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دیں، اب قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹیاں بنیں گی، کارکنوں کی قربانیاں رنگ لائیں اور وقت بدل گیا۔ وہ جاتی عمرہ میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ 74 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے بدترین معاشی حالات نہیں دیکھے اس قوم نے۔ مہنگائی نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی، نوجوان بے روزگار ہیں، ذہنی مریض ہو گئے۔ پچھلے دور میں عوام سے جھوٹ بولنے کے علاوہ عمران نیازی نے کچھ نہیں کیا۔ پورے شہر لاہور میں کمیٹیاں بناؤں گا، جو غریب آدمی جب بازار میں جائے کم از کم اس قیمت کے مطابق تو اس کو اپنا چیز ملے نا، اور آپ نے اس پہ پہرا دینا ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ دن رات محنت کریں گے، اللہ سے رہنمائی مانگیں گے، عوام کی خدمت کریں گے، اور جب دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، جب نیت صاف ہوتی ہے اللہ پہاڑوں میں سے راستہ بناتا ہے انشاءاللہ۔ سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ سابق حکومت نے تاریخ کی بدترین انتقامی کارروائیاں کی۔ مزید کہا کہ آج تک توشہ خانہ کیس کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ وہ ملتان میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عید کے موقع پر پورے پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر اس موقع پر ہمیں غریب لوگوں کا اور وہ شہداء جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اس عید کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی میرے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی اقدار ہے، نہ ہی سیاسی فلسفہ۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ورکنگ ریلیشن قائم ہے۔ لوگوں کو آج بھی پتا ہے شہر قائد کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے۔ اگر گورنر کی ضرورت پڑی تو گورنر بھی آ جائے گا۔ وہ کراچی میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سیاست میں مذہب کو کسی طرح نہ گھسیٹیں۔ یہ سیاست اور سیاستدانوں کا کام اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں، اپنے لیے دین کو خدمت نہ کروائیں۔ پاکستان کے اندر سیاست میں شرافت اور رواداری اور برداشت، اس کے بغیر سیاست کا نہ ہونا بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ سب کے مینڈیٹ کے حساب سے سب کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ ہے اور ایک ورکنگ ریلیشن ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ملک میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا راج ہے۔ قائد کے پاکستان کو حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانا ہے۔ حکومت نے سود کے خاتمے کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں دیا۔ وہ منصورہ میں نماز عید کے بعد میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ قرضوں کی بنیاد پر اور IMF کے قرض ایسے نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان ترقی کرے گا یا پاکستان کا عام شہری ترقی کرے گا، اس لیے کہ ملک میں کرپشن ہے اور باہر سے جو قرضہ آتا بھی ہے وہ اس الو تللو اور کرپشن سے نظر ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے وسائل کو کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں جنگلات ختم ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں دریا خشک ہو رہے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ایک فرد ذمہ دار نہیں ہے، یہ سارا نظام ذمہ دار ہے، اور اس وقت نظام نہیں بدلا، صرف چوکیدار بدلا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید سے عید ملنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد لال حویلی پہنچ گئی۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ الیکشن ہی آخری حل ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، بتائیں گے ہمارے نمائندے منصور ستی۔
جی بالکل، لال حویلی کی یہ کئی سالوں سے روایت ہے کہ اس حلقے کے جتنے عوام ہوتی ہے، چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، حلقے کی عوام جو ہے وہ جو سابقہ وزیر داخلہ شیخ رشید سے بھی اور ان کے بھتیجے جو خاص کر کے ان کے جانشین ہیں شیخ راشد شفیق، ان سے پیار کرتے ہوئے محبت کرتے ہوئے یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کا عید ملنے آتے ہیں۔ حویلی کا یہ روایت رہی ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں چاہے اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن آج شیخ راشد شفیق نہیں ہے۔ کس طرح اس کمی کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں رہے سال 2 سال کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں جیلیں ہمارا سسرال ہیں، موت ہماری محبوبہ ہے، ہتھکڑی ہمارا زیور ہے اور چھاتی ہماری شہادت کی ہے۔ آپ نے بھی کلیشنکوف کیس میں 7 سال کاٹی ہے۔ سیاسی جو ورکر ہوتا ہے یا سیاسی لیڈر بننے کے لیے جیل جانا ضروری ہے، لیکن اس طرح کے الزامات لگانا اور اس طرح کے مقدمات درج کرنا، کیا سمجھتے ہیں کہ مذہب کو استعمال کرنا کیسا یہ ہے کہ لوگ پھر اس انتشار نہیں پھیلے گا کہ مذہب کے نام پر؟ دیکھیں انہوں نے 9 شہروں میں میرے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ اچھا ہے، میں 9 شہر پھرتا رہوں گا، ایک جگہ سے جاؤں گا، میڈیا ٹاک، ظاہر عدالت میں تو میڈیا ٹاک ہو ہی جاتی ہے، انہوں نے اور کیا ہمارے مخالفوں نے۔ آپ کو اور عمران خان کو روکنے سے یہ لانگ مارچ کا جو کال دی گئی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال، ایک ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، فرق ہے 2 ووٹوں کا، ریٹ ہے 20 سے 25 کروڑ، یوں نہیں تو یوں صحیح۔ مقتدر حلقے جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوں اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اناؤنس کریں تاکہ عوام اپنے منتخب نمائندوں کو بھیجے، منتخب کرے اور نئی حکومت تشکیل دے۔ جی، ملک بھر میں عید الفطر مذہبی پرامن طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے سیکیورٹی فورسز کی لازوال قربانیوں کا جذبہ کار فرما ہے۔ عید کے روز پاک افغان بارڈر پر ایف سی کے جوان فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان سے ملوا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے ذاکر اللہ۔ جی بالکل، آج عید الفطر کا پہلا دن ہے اور پوری قوم عید الفطر پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ انتہائی خوش ہے کہ آج عید الفطر کا پہلا دن ہے۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو جوان موجود ہے بارڈرز پہ، وہ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ اپنی خوشیوں کی قربانی ہمارے لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ تاکہ یہاں پہ امن رہے اور ہمارا عید جو ہے وہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اس وقت میں پاک افغان بارڈر پہ موجود ہوں، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایف سی نارتھ کے لیفٹیننٹ کرنل حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور عید الفطر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بھی عید مبارک کہتا ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ افواج پاکستان بھی کے جو بہادر جوان ہیں یہ بالکل اسی جوش اور ولولے کے ساتھ عید منا رہے ہیں جس طرح پاکستان کے باقی حصوں میں عید منائی جاتی ہے، اور اس موقع پر ہم اپنے شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کو بالکل نہیں بھولیں، وہ ہمارے دلوں میں بسی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اپنے اہل و عیال بھی ہمیں یاد آتے ہیں، لیکن جو وردی ہم نے پہنی ہوئی ہے اس کا تقاضا یہی ہے، وہ جو کمی ہے ہمارے خاندان کی اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جو سپاہی یہاں پہ ڈیوٹی پر معمور ہے تو ان کے لیے باقاعدہ طور پر خصوصی دسترخوان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اپنی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اپنے پیاروں سے دور یہاں پہ بارڈر پہ ڈیوٹیاں تو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے درمیان وہ خوشیاں بھی بانٹ رہے۔ جی، ملک بھر میں لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ مسلح افواج کے جوان کنٹرول لائن کے علاقوں میں وطن کے دفاع پر مامور ہیں۔ دنیا نیوز کے نمائندہ تقی الحسن وطن عزیز کے بہادر سپوتوں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی تقی، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک میں جہاں آج عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں تو ایسے میں وطن کے دفاع کی خاطر قربانیاں دینے والے جوان ہیں، آج کی عید کیسے مناتے ہیں انہی سے جانیں گے۔ کنٹرول لائن کا علاقہ ہے وادی نیلم میں، اور یہ فرنٹ لائن سولجرز کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں۔ اس سے آگے جو ہے وہ دشمن کی قبضے میں جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ آتا ہے، اور یہاں پر جو ڈیوٹی ہے یہ کنٹرول لائن کے علاقوں میں سب سے سخت ترین ڈیوٹی ہے، اور جان ہتھیلی پر رکھ کر ان علاقوں میں جو جوان ہیں پاک فوج کے یہ جوان اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ جوان اس وقت یہاں پر چاقو چوبند کھڑے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میرے ماشاءاللہ دوست ہیں، ہم لوگ بہت اچھی عید گزار رہے ہیں یہاں پہ، اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کو کہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ جب تک کھڑے ہیں اپنے ملک کے محافظ ہیں، اپنی سرحدوں کے محافظ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایل او سی پہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ اپنا فرض پورا کریں گے، اور اپنی قوم کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب خوشی خوشی اپنے گھروں میں رہیں،
ان کے ساتھ خوشیاں منائیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کنٹرول لائن کے جو پہلی حفاظتی دیوار ہے وہ یہ جوان ہیں، اور پورے ملک میں لوگ خوش ہیں، ان کی خوشیوں کے ساتھ یہ بھی خوش ہیں، پرعزم ہیں وطن کے دفاع کی خاطر، لیکن یہ کسی بڑی قربانی سے بھی کم نہیں ہے کہ تہواروں کی یہ خوشیاں وطن کی حفاظت کی خاطر قربان کیے ہوئے ہیں۔ شہر اقتدار کے حسین موسم نے عید کی خوشیاں دوبالا کر دی۔ رات بھر وقفے کے ساتھ بارش نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا۔ ٹھنڈے موسم کا احوال بتا رہی ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ اسما شوکت۔ جی بتائیے گا کیسا موسم ہے؟ جی بالکل، شہر بے مثال کا موسم جو ہے وہ بے مثال ہو چکا ہے۔ جس طرح محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی کہ عید کے پہلے روز سے جو ہے وہ مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ویسے ہی آج شہر اقتدار کا موسم جو ہے خوشگوار ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات سے ہی وقفے سے جڑواں شہروں میں جو بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ابھی بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کالے بادلوں کا ڈیرا آسمان پر ہے اور خوبصورت موسم ہو چکا ہے۔ حسین موسم ہو تو اسلام آباد کے مزید جتنے بھی نظارے ہیں وہ نکھر جاتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ عید کا پہلا روز ہے اور شہری جو ہیں اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے، حالانکہ صبح کا وقت ہے، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ موسم خوشگوار ہے اور شہریوں کو انتظار تھا کہ موسم خوشگوار ہو تو ہم مختلف مقامات کا رخ کریں، انجوائے کریں، تو دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف مقامات پوائنٹس پہ، اسلام آباد کی گرین بیلٹس پہ لوگ جو ہے انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں، عید کا پہلا روز بڑے اچھے سے گزار رہے ہیں۔ اور عید کی خوشی دوبالا اس لیے ہو گئی کیونکہ موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہوا ہے، گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو چکی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ جی عید الفطر کے پہلے روز کراچی کے شہری ناشتہ کرنے ہوٹلوں پر پہنچ گئے۔ رنچوڑ لائن میں نماز عید کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے حلوہ پوری کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ لوگوں کا رش کتنا ہے اور کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے فیصل خان۔ جی آپ سب کو بھی سب سے پہلے عید مبارک ہو۔ اس وقت کراچی میں عید الفطر کی نماز کے بعد شہری جو ہے نماز پڑھنے کے بعد جہاں رخ کیا ہے وہ ہے حلوہ پوری کی دکانوں کا۔ شہر میں بڑی تعداد میں اس وقت حلوہ پوری کی جتنی بھی دکانیں ان میں ہمیں بڑا رش دیکھنے میں آیا۔ اس وقت میں رنچو لائن میں موجود ہوں اور یہاں پر بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، سبھی یہاں پر آپ کو حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے نظر آئیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بزرگ بھی موجود ہیں جو یہاں پر ناشتہ کرنا ہے، ان سے بات کریں گے۔ اپنے محلے میں نماز پڑھ کے پھر وہاں کے قبرستان گئے، پھر یہاں گھاس منڈی میں ہمارے والد ہیں، یہاں پر قبرستان میں آئے۔ اب قبرستان سے فارغ ہو کے ہم نے سوچا چلو یہاں پر حلوہ پوری ہے، یہ حلوہ پوری کھاتے ہوئے گھر جائیں گے، کچھ گھر والوں کے لیے بھی لے جائیں گے۔ لوگ ہیں یہاں پر انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس رمضان کے 30 روزے کے بعد جو پہلا دن ہے شہریوں کا سب سے زیادہ نماز کے بعد جو رخ ہے وہ حلوہ پوری کی دکانوں کا ہے، جہاں پر یہ حلوہ پوری کا ناشتہ نہ صرف خود کر رہے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جا رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جی اور کوئٹہ کے باسیوں نے عید کے روز ناشتے کرنے کے لیے بازار کا رخ کر لیا، جہاں وہ حلوہ پوری اور چنے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فرید اللہ سے۔ جی کوئٹہ میں فرزندان توحید جو ہے عید الفطر بڑے مذہبی جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ میٹھی عید ہے، بڑی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے میٹھی عید کے مزے لینے کے لیے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے بڑی تعداد میں گھروں سے نکلے اور ناشتے والی جو دکانیں ہیں پرنس روڈ پہ وہاں آئے ہیں، زیادہ تر جو ہے حلوہ پوڑی، چنے اور چاول چھولے اور ان چیزوں لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کا دن ہے، مطلب بہت گھر کے میں سیریاں کی ہیں، اس طرح جو کچھ چینج ہونا چاہیے اس لیے وہ یہاں آئے ہیں اور یہاں سے خریداری کر رہے ہیں۔ ان تمام دکانوں پہ جو ناشتے والی دکانیں خوب رش ہے، جن میں نوجوان ہیں، نوجوان تو اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں، پوری پارٹی بنا کے ٹیبل انہوں نے ریزرو کیا ہوا وہاں ناشتہ کریں اور کچھ لوگ جو اپنے گھر پارسل بنا کے لے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے، گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے ناشتہ لینے آئے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہاں آئے ناشتہ لینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پورے رمضان میں گھر والے بناتے رہے ہیں تو اب گھر والوں نے کہا ہے کہ عید کا ناشتہ باہر سے ہی لے کر آئے، تو ہم لوگ اسی انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ بہت رش بھی ہے عید کے لیے، کافی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ہم بھی انتظار میں لگے ہوئے کہ کب نمبر آئے گا اور ہم گھر والوں کی خواہش پوری کر سکیں گے۔ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں نے تو آج جھنڈی دکھا دی کہ رمضان میں ہم نے بڑی خدمت کی، افطاری و سحری آپ کو بنا کے دی ہے، آج ہم سے ناشتہ نہیں بنتا، جائیں بازار سے لے کے آپ خود بھی کھائیں ہمیں بھی کھلائیں، اور یہاں آئیں اور یہاں یہ عالم ہے کہ خوب لائن میں لگے، اب دیکھیں کہ نمبر کب آتا ہے اور کب یہ ناشتہ لے کے گھر جائیں گے۔ جی نماز عید کی ادائیگی کے بعد گجرانوالہ میں شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کر لیا، جہاں انہوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے فہد بشیر۔
دیکھیں نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے بچھڑنے والے پیاروں کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے قبرستانوں کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر مرد، خواتین، بچے، بزرگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قبروں پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں، اگربتیاں جو ہیں وہ جلائی جا رہی ہیں، قبروں کی جو ہے وہ لپائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ یہاں پر کافی رکت امیز مناظر بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کو یاد کر کر جو شہریوں کی آنکھیں ہیں وہ نم ہو رہی ہیں۔ عید پر آج جو ہے وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر دعاؤں شروع ہونے والا دعاؤں کا یہ سلسلہ عید کے تیسرے دن شام تک اسی طرح جاری رہے گا۔ دوسری طرف قبرستانوں کے باہر مٹی، پھول، اگربتی فروخت کرنے والوں کی جانب سے قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن شہری اس سب کی پرواہ کیے بغیر اپنے پیاروں کی قبروں کو لپائی بھی کروا رہے ہیں اور یہاں پر پھول بھی جو ہے وہ چڑھائے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ قبرستان آ کر اپنے پیاروں کو یاد کر کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور عید کے تینوں دن اسی طرح جو ہے وہ قبرستانوں پر آ کر اور پیاروں کی مغفرت کے لیے دعاؤں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ جی ویلکم بیک۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمات میں حکومت مدعی ہے نہ گواہ، لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی جس پر پرچے کٹے، عوام کا بہت دباؤ ہے۔ یہ بھی کہا کہ تفتیش میرٹ پر ہوگی، ملکی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اگلے 12 سے 14 ماہ میں الیکشن ہوں گے۔ وہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کم و بیش الیکشن یہ ہے، اگلے 12-14 ماہ میں الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ حکومت نے درج نہیں کروایا، حکومت اس میں مدعی نہیں ہے، حکومت اس میں فریق نہیں ہے، حکومت اس میں گواہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا حکومت اس کو کہے کہ نہیں قانونی کارروائی نہیں آپ کر سکتے، جائیں آپ جا کے خود ہی جو ہے وہ انصاف حاصل کریں۔ جو مقدمات درج ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سینکڑوں اپلیکیشن جو ہیں وہ اس وقت تھانوں میں پڑی ہیں، وہ بھی پروسیس ہو رہی ہیں۔ حکومت جو ہے وہ کسی میں بھی نہ مدعی ہے نہ گواہ ہے، نہ حکومت کسی کو کہنے گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپلیکیشن دیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ عمران خان پورے اعتماد ہیں، ہرگز نہیں گھبرائے، مقدمات ڈرانے، دھمکانے اور مروب کرنے کے لیے ہیں۔ پی ٹی آئی کو غیر قانونی ذرائع سے کوئی فنڈنگ نہیں ملی، الیکشن آئینی راستہ ہے، ہمارا مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے۔ مئی کے آخری ہفتے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ وہ ملتان میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جس کو عوام پسند کرے اس کو منتخب کر دے۔ کیا یہی مطالبہ کیا ساری پی ڈی ایم کی قیادت کا نہیں تھا کہ ہمیں انتخابات چاہیے، فی الفور انتخابات چاہیے؟ اگر آپ کا یہ مطالبہ تھا اور اس مطالبے کی آج ہم تائید کر رہے ہیں اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی آپ یہ چاہتے تھے تو میں تیار ہوں، تو آپ اس سے آپ کیوں کترا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نادانی ہے، حکومت کی گھبراہٹ ہے، جس کی وجہ سے ایسے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عمران خان میرے بھائی ہرگز نہیں گھبرائے، وہ بڑے پر اعتماد ہیں، روزانہ وہ اپنی پولیٹیکل کمیٹی کی، اپنی لیگل کمیٹی کی میٹنگز باقاعدگی سے کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران خان ملک کو تباہی کے نہج پر لے آئے تھے، پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وفد کی آمد حوصلہ افزا ہے، مہنگائی کو جلد کنٹرول کر لیں گے۔ آج 70 روپے کلو چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ وہ کراچی میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ جو لوگ ہیں، اب میں اللہ ان کو ہدایت دے گا، مسجد نبوی میں جا کے جو نعرہ بازی کرتے ہیں، میری بہن چھوٹی بہن مریم کے خلاف جو بد زبانی کری ہے، جس قسم کی بد تہذیب زبان استعمال کری ہے، تو اور شاہزین بگٹی صاحب کے بال کھینچنے کی کوشش کری، مطلب یہ پتہ نہیں کدھر لے کے چلے گئے خان صاحب اس ملک کو۔ ساحل گمبھیر چھوڑ کے گئے عمران صاحب، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ ہم لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد خوشخبریاں دیں گے۔ لاہور جا رہا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے بلایا ہے ابھی۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ان سے آج ملاقات کریں گے۔